बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें वापस कर दी गई। बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हक सच की फतह हुई है या आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। इसमें खासतौर पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा है, इस फैसले को सराह रहे हैं। और सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं, इसको दीगर जमातों के लोग भी हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान, उन्होंने खैर मकदम किया और जुज़वी तौर पर इसको अप्रिशिएट भी किया इस फैसले को, और पीटीआई के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। और इसके साथ साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको वेलकम किया। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन है, वो जो तर्जमान भी नवाज शरीफ के रह चुके हैं, मरीम नवाज के तर्जमान साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने भी कहा है कि ये जमहूरियत की फतह हुई है और ये हुकूमत के लिए एक स्याह दिन है। और काजी फाइज़ साहब जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, यानी कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तहम जहाँ पर इन फैसलों को सराहा जा रहा है, इस फैसले को अप्रिशिएट किया जा रहा है पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, तहम वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं या ऐसे अनासर भी हैं जो इस फैसले की नफ़ी कर रहे हैं, इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तनकीद बिलाशुबा आपकी जायज़ है, क्योंकि फैसलों के ऊपर रद्द-ए-अमल आता है। तहम फैसलों में रद्द-ए-अमल के तौर पर ऐसी गलतियाँ हम कर जाते हैं जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। आज इसी तरह तनकीद की गई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर, और उस फैसले में तनकीद जो है वो एक लिमिट क्रॉस कर गई। मैं आपको बताता हूँ कि वो तनकीद किस तरफ से थी। वो तनकीद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर पंजाब से जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने इस फैसले पर तनकीद की। सियासी जमातों का हक है कि वो हर किस्म का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी अदालत का होता है, किसी को एक्सेप्ट होता है, कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं होता, कोई इसको कबूल नहीं करता। तहम सोच समझ के बयान दिए जाते हैं या सोच समझ के तनकीद की जाती है। अज़मा बुखारी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो एजेंसियों की मुदाखलत है उसको घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। यानी कि ट्वीट मैं आपको बता रहा हूँ, अज़मा बुखारी साहिबा का ये ट्वीट है कि एजेंसियों की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। अब ये इस चीज़ का इतराफ़ कर रही हैं कि जो इस कोर्ट के अंदर मामला चल रहे थे, शायद इसमें एजेंसियां मुदाखलत कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, अज़मा बुखारी कह रही हैं। उन्होंने इसके ऊपर मोहर जो है सख्त की है कि जो एजेंसियां हैं वो इस केस में या अदलिया में मुदाखलत कर रही थी। वो इस तरह के केसेस जो आपको पता है पिछले दिनों में जजेस को थ्रेट करने के, और जजेस ने जो ख़त लिखे जिसमें उन्होंने बताया कि एजेंसियां जो हैं वो इदारे जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। जिस तरह ख़त लिखे गए कि उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके या दबाव में डाला जा सके, प्रेशर डाला जा सके, फैसला लिया जा सके। आज अज़मा बुखारी हुकूमती जो रहनुमा है, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, मरीम नवाज के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है बाकायदा ऑफिशियली कि एजेंसियां जो हैं वो मुदाखलत कर रही थी। तहम जो जजेस की फैमिली, यानी कि उस फैसले को घरेलू मुदाखलत, यानी कि फैमिली में से उस मुदाखलत जो है वो इस फैसले के ऊपर वो हावी दिखाई दिया, काबिज आई है। तो ये अज़मा बुखारी की जानिब से ये आज का ट्वीट किया गया और हुकूमत की जानिब, क्योंकि सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब है, पंजाब की उनके पास इत्तलात व नशरियात की वजारत है, मुस्लिम लीग नून का फेस हैं और पंजाब में मुकदमा भी लड़ती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, फिर मरीम नवाज की भी बहुत क्लोज हैं। तो उन्होंने बाकायदा ये एडमिट कर लिया सरकारी सतह के ऊपर जो एजेंसियां हैं वो मुदाखलत कर रही थी। ताहम जो घरेलू मुदाखलत है वो आज जीत गई हैं, वो फाते हुई हैं। इसी तरह सिर्फ अज़मा बुखारी के साथ और भी लाइन जो चलती है वो उसमें बहुत सारे सहाफ़ियों की भी है, जो सहाफ़ियों की नहीं कह सकते कि जो इस पेशे में लोग आए हुए हैं और वर्कर्स हैं, उन्होंने भी, जिसमें मैं जिक्र करता हूँ गरीदा फरूकी साहिबा, उन्होंने भी इसके ऊपर सवालात उठा दिए। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। इसी तरह हसन अयूब साहब हैं, वकार सती साहब हैं, और ये भी उसके साथ साथ सियासी जमातें भी आ जाती हैं। MQM है, उसने इसके ऊपर तनकीद की है। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी है, उसके मरकजी लीडरशिप की तरफ से तो अभी तक कोई स्टांस नहीं आया। तहम जो है वो शर्जील इनाम मेमन साहब उनकी तरफ से, ये तो यानी कि एक पहलू है। लेकिन इस फैसले की जो अहम बड़ी बात सबसे वो ये है कि इस फैसले को सिर्फ इस तनाजुर में ना देखा जाए कि इस फैसले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। ताहम इस फैसले का सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाकायदा तौर पर एक सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान का जो जितने भी पार्लिमान हैं, सूबाई पार्लिमान हो, सेनेट हो, आपका कौमी पार्लिमान यानी कि पार्लियामेंट कौमी असम्बली हो, वहाँ पे अब बाकायदा तौर पर
ایک سیاسی جماعت, ایک پارلیمانی جماعت کے طور پر وہاں پہ آپ کو نمائندگی کرتی تحریک انصاف دکھائی دے گی. اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, وہ فیصلہ یہ, اور فیصلے میں لکھا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی. یہ جو لائن یہ بہت اہم ہے, اس کو آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس پوائنٹ کو اٹھا کے رکھتی ہے, اس پوائنٹ کو فرسٹ فیز کے طور پہ اپنے لیے سامنے لاتی ہے, تو یہ پوائنٹ تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں بہت سارے مسائل ہے حل کرتا دکھائی دے گا. اور تحریک انصاف کو بہت سارے معاملات میں, قانونی معاملات میں, قانونی جو چیلنجز ہوں گے اس میں سے یہ مسائل ان کو یہ جو پوائنٹ ہے ان مسائل میں سے پاکستان تحریک انصاف کو نکالے گا. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ پچھلے دنوں میں کیبنٹ میں سے ایک سمری منظور کی گئی تھی جس میں تحریک انصاف کو کل عدم قرار دینے کی یا غیر قانونی جماعت قرار دینے کی جو ہے وہ سمری جو منظور کی گئی تھی, اور پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس سلسلے میں ایک FIR بھی درج کی گئی عمران خان کے خلاف بھی, اور اس میں یہ آرٹیکل لگائے گئے, شکیں لگائی گئی تھی, دفعات لگائی گئی تھی. تاہم آج یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اور اس فیصلے کی یہ جو لائن ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی, اس فیصلے نے, اس جو ورڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا, اس نے ان سارے معاملات کو, ان ساری تدابیر کو, ان سارے جواز جو ڈھونڈے جا رہے تھے PTI کو غیر قانونی قرار دینے کے, ان سب کے اوپر پانی پھیر دیا اور یہ کیس کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا گیا. اب جب اگر کوئی اس طرح کا ورڈکٹ آتا ہے, یا ورڈکٹ کہہ رہا ہوں, کوئی اس طرح کی اپلیکیشنز آتی ہے یا اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو غیر قانونی قرار دیا جائے, غیر جمہوری قرار دیا جائے, کالعدم قرار دیا جائے, تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوگی وہ آج اس فیصلے کی یہ جو لائن ہے, یہ جو پوائنٹ ہے, یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کو تو سپریم کورٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ریکگنائز کر چکی ہے اور یہ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ آئندہ بھی جو ہے سیاسی جماعت ہی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ سیاسی جماعت کو تو معاملات کو لے کے چلتے ہیں, یعنی کہ PTI کا, اور پھر ایک اور پوائنٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, ان کا نام ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی. اب کیا ہوگا کہ اب صرف یہ قانونی معاملات تو آ گئے, اب یہ ہوگا کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, خاص طور پر وہ پلیٹ فارم جو ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, جن میں پاکستان کے پارلیمان ہے, ان پارلیمان کے اندر اب باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے نمائندے ہوں گے, تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہوں گے, تحریک انصاف کے ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے. پہلے تو سنی اتحاد کونسل کا ایک پلیٹ فارم یوز ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا سنی اتحاد کونسل کے اراکین, قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسی طرح. اور اب کیا ہوگا کہ اب یہ ہوگا کہ ایک شناخت باقاعدہ ملی ہے, سپریم کورٹ نے شناخت دی ہے کہ یہ پارلیمانی جماعت ہے, پارلیمان کے طور پر ہی اس کی نمائندگی ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف اب جو صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلی کی جماعت بنی ہے, اب ہر جگہ پہ تحریک انصاف کا پلیٹ فارم یوز ہوگا. اب جو سنی اتحاد کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی. یہ صرف یہ اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس فیصلے کا. اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری جو کڑیاں ہیں تحریک انصاف کی وہ اب حل ہوتی دکھائی دیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے مسائل اب کیا ہے جی, اس فیصلے کی سب سے بڑا ایک جو ایج ملنے جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کو, یعنی کہ یہ سب سے بڑا ایج تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے طور پر ریاست کے اندر جو ہے موجود رہے گی, اور ریاست کے اندر ہی اس کی سارے معاملات PTI کے حیثیت سے ناٹ سنی اتحاد کونسل, یعنی کہ اب اس PTI کی ریکگنائزیشن جو ہے وہ ہوگی. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب سے بڑا جو فیکٹر جو ہے اس کیس کے اندر وہ تھا سینٹ الیکشن. سینٹ الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ KPK میں گورنمنٹ جو ہے وہ PTI کی ہے, تو اس وجہ سے وہ اسپیکر صاحب نے وہ الیکشن نہیں کروایا تھا. اب سینٹ الیکشن میں وہاں ہوگا, اور سینٹ الیکشن کی میں جو نشستیں اب PTI کو مل چکی ہیں, سینٹ الیکشن میں اب PTI کی نمائندگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تقریباً اب 10 یا 11 کے قریب جو ہیں نشستیں PTI کو وہاں سے سینیٹر جو ہیں منتخب ہوں گے. اور یہ علی امین گنڈاپور کا ایک بہترین اچھا ڈیسیژن تھا کہ انہوں نے اپنے صوبے میں سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیا اور اس اقدام کو چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے. تاہم اب فیکٹر یہ ہے کہ اب کیا ہوگا کہ اب یہ نشستیں تو واپس ہو گئی جو PTI کو مل گئی. جب یہ سینٹ الیکشن ہوئے اس وقت یہ جو نشستیں تھیں یہ مسلم لیگ نون کے پاس, حکومت کے پاس, دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس تھی. پھر اس نشستوں کے اوپر 6 مئی کو فیصلہ آیا تھا اور ان کی رکنیت جو اراکین تھی معطل کر دی گئی تھی, تاہم اس سے قبل سینٹ الیکشن جو ہے وہ ہو چکا تھا. اب کیا ہے جی, اب اس کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے چیلنج کرنے جا رہی ہے اس فیصلے کو کی بنا پہ جو الیکشن سینیٹرز کے ہوئے, چیئرمین سینٹ کا ہوا, جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا, تو اب ان الیکشنز کو چیلنج کیا جائے گا. اب یقیناً جب یہ فیصلہ ہی الیکشن کمیشن کا قدم قرار دے دیا گیا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ نشستیں دی تھی دیگر جماعتوں کو,
تو پھر یہ چیلنج کیا گیا تھا اس کو پشاور ہائی کورٹ میں، تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ بحال رکھا تھا، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو یہ جو نشستیں دے دی تھی، جس کی بنا پر جو تناسب نمائندگی تھی وہ بڑھ گئی تھی سیاسی جماعتوں کے پاس، یعنی ان کے پاس اتنی نشستیں نہیں تھیں جو یعنی کہ انہیں جنرل نشستیں حاصل نہیں کی تھی جتنے ان کو مخصوص نشستیں دے دی گئی۔ انہی مخصوص نشستوں کی بنیاد پر پھر سینٹ الیکشن ہوتا ہے، پنجاب سے سینٹر، پھر سندھ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح قومی اسمبلی کی بنیاد پہ جو الیکشن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو زیادہ نشستیں چلی جاتی ہیں حکومت کے پاس، تاہم نشستیں کم ہوتی ہیں کیونکہ جو نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی تھی وہ اس وقت حکومت کو دی جا چکی تھی اور وہ اس الیکشن کا حصہ بنی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اب پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی چیلنج کیا جائے گا، اب اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ الیکشن بھی چیلنج کیے جائیں گے، پنجاب کے الیکشن میں بھی، پنجاب میں تو اب نمائندگی 27 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب سے ملیں گی، اور اسی طرح پھر قومی اسمبلی میں نشستیں ملیں گی، یعنی کہ یہاں سے بھی سینیٹر جو ہیں ان کے بڑھ رہے ہیں، اور وہ سینیٹر جو گزشتہ یعنی کہ جو الیکشن ہوا تھا جن میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کر جو دیگر جماعتوں کو دی گئی تھی، خاص طور پنجاب میں بھی ان کی بنیاد پہ الیکشن میں ایک سینیٹر جو ہے زیادہ منتخب ہوتا، اب وہ سارے الیکشن جو ہیں وہ چیلنج ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی یہ بنتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ابھی ایک اہم بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ابھی اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ بیسیکلی ملاقات کا یہ ایجنڈا بتایا گیا کہ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی امور جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا، جتنی بھی ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ تاہم اس کا ایجنڈا ایک اور ہے کہ اس وقت جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس کو کس طرح سے نمٹا جائے، اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے مصروف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بدلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کل تک جو ہواؤں کا رخ دیکھ رہے تھے، جیسے آج فیصلہ آیا ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں بڑھانی شروع کر دی ہیں معاملات۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کل تک وہ چیزوں کو لنگر آن کر رہے تھے، چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور تحفظات کا اظہار تھا کہ پی ٹی آئی شاید کوئی کلیئر جو ان کی ایک واضح سمت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم اس کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور جو جمعیت علماء اسلام فے ہے وہ اس فیصلے کی نظر ثانی اپیل میں نہیں جائے گی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کا ہم لوگ پیغام رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اب آنے والے دنوں میں بہت جلد جو ہے دونوں پارٹیاں اپنا مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گی، اور جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ اس وقت آئی ہے جب سنی اتحاد کونسل کے جو نشستوں کا معاملہ تھا اب وہ باقاعدہ طور پہ ایک ریکگنائز پارٹی ہوگی وہ تحریک انصاف۔ اس کے بعد اب چیزیں کیونکہ چیزوں سمجھ آ رہی ہیں نا کہ اب رخ کس طرف جا رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر واویلا کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو ذکر کیا کون کون سے لوگ جو ہیں واویلا کر رہے ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہیں، اور وہ ان کا بس نہیں چلتا کوئی تحریک انصاف کے ان کے پاس وہ قلم ہو جس کی سزا لکھنی ہو تو وہ خود قلم کے ساتھ سزا لکھے، اور عمران خان کو یہ تحریک انصاف کو سزا دی جائے، پی ٹی آئی کو سزا دی جائے، یہ ساری یعنی کہ وہ سینیریو۔ اچھا، اس میں سے اب کچھ لیگل پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ بھی میری رہنمائی فرمائیے گا کہ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے چیلنج تو ہو جائیں گے، چیلنج کیا جائے گا، اب اسی الیکشن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے بہت ساری گریں جو ہیں اب کھول دی ہیں، اب اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بدلتی دکھائی دے گی، بدلتی رتیں ہیں، موسم بدل رہا ہے، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، حبس گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے الیکشن سے قبل یعنی کہ 13 جنوری جب بلے کا نشان جو چھینا گیا تھا تحریک انصاف سے، اس سے قبل جو اپنے حلف نامے جمع کروا دیے تھے الیکشن کمیشن میں کہ ہم لوگ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری وابستگی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پھر وہ 13 جنوری کا فیصلہ آتا ہے تو وہ فیصلہ بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ آزاد کنسیڈر ہوتے ہیں، یعنی کہ آج اسی بنیاد پہ فیصلہ دیا کہ یہ لوگ آزاد کنسیڈر کیے گئے، الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے غلط تشریح کی لیکن یہ پی ٹی آئی سے وابستہ تھے۔ اچھا، وہ لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا، جن کا حلف نامہ جمع ہوا تھا پی ٹی آئی کا 13 فروری کے الیکشن سے قبل، فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کے، اور الیکشن جیت گئے 8 فروری کو، پھر انہوں نے پارٹی تبدیل کر لی، لائک جس طرح جو وسیم قادر صاحب ہے نون لیگ کے، لاہور سے جیتے ہوئے تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے تھے، اب نون لیگ میں شامل ہوئے، اب یقیناً جو ٹکٹ جمع ہوا تھا، اور یا ٹکٹ کہہ لیں آپ یا ان کا حلف نامہ تھا، جب کاغذات جمع کروایا گیا کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں یا پی ٹی آئی سے میری نسبت ہے، تو پھر وہ سارا کچھ ہوا الیکشن میں، تو وہ ایک آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، جس طرح پھر آرڈر آیا کہ سب کو آزاد لکھنا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ بھی نہ ان کو لکھا جائے۔
جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو وسیم قادر صاحب جو جیتے اور پھر انہوں نے آزاد حیثیت سے شمولیت اختیار کر لی نون لیگ میں. یعنی کہ میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے کہ وسیم قادر جب الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کروائے گئے, جب کاغذات جمع کروانے کا عمل شروع ہوا تو اس وقت ایک حلف نامہ جمع کروایا گیا تھا کہ ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. تو پھر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, بلے کا نشان لیا گیا تو ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا, تاہم ان کا حلف نامہ جمع تھا. یعنی کہ میں یہ ایک اوورال مثال دے رہا ہوں آپ کو. یعنی کہ اب وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کیا ہوا تھا اور پھر ان کو ٹیکنیکلی بنیاد پہ آزاد تصور کیا, آزاد تصور کرنے کے بعد شمولیت اختیار کی, اب ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, یعنی کہ الیکشن کے بعد شمولیت اختیار کر لی پیپلز پارٹی میں, جے یو آئی میں یا نون لیگ میں, اب وہ رکن اسمبلی بھی ہیں. اب ان کا کیا لیگل پوائنٹ آف ویو ہوگا, اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف اپنا لاہ عمل طے کر رہی ہے. اور شاید ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی جو اپلیکیشنز ہیں وہ دائر کر دی جائیں یا وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائے, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کا بیان حلفی جمع کروا چکے تھے وہ تو یعنی کہ وہ ہیں ہی ہیں پی ٹی آئی کا. اب جو جنہوں نے اس کے بعد آزادانہ طور پر ہوئے اور سنی اتحاد کونسل کا جو جمع کروایا تھا اپنا حلف نامہ, تو وہ لوگ جو ہیں اب دوبارہ پی ٹی آئی کا جمع کروا کے تو ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی. میرا ایک ٹیکنیکلی سوال یہ کہ اب وہ لوگ جو جنہوں نے حلف نامے جمع کروائے تھے پی ٹی آئی کے, لیکن وہ جیت کر یعنی کہ وہ جیت گئے, انہوں نے شمولیت اختیار کر لی الیکشن کمیشن میں, تو اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کے اوپر تحریک انصاف جو ہے اپنی مشاورت کر رہی ہے اور ان کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے اوپر قانونی امور پر جتنے بھی ایک آدھے لوگ یا 2-4 یا جتنے بھی 8-10 لوگ ہوں گے ان کو چیلنج ضرور کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ایک فیصلہ یعنی کہ یہ آیا اور اس فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اب اگر یہ سب کچھ غیر قانونی غیر آئینی تھا تو پھر یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف اور ان اراکین کے خلاف جو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا, ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے, سوچ رہی ہے کہ اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. خاص کے پی کے سے یہ ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پوری مشاورت کے ساتھ اپنی یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ پوری قیادت جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ اب جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے یہ سارا سیاسی ماحول بگڑا, سیاسی پیچیدگیاں جو آئی ہیں انہوں نے جنم لیا. اب سچویشن بہت مختلف دکھائی دیتی ہے کہ اب وفاق میں اور صوبائی خاص طور پر پنجاب میں حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. بظاہر تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو پنجاب میں یہاں پہ مشکلات ہوں, تاہم ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ اب گیم اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ بھی یہ فیصلہ آنے والا ہے, تو اب اس فیصلے کو رکوانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. ٹیکنیکلی پوائنٹ جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں, تکنیکی وجوہات ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ وہ جو 3 سیٹیں اسلام آباد کی ہیں وہ بھی جو ہے وہ چھینی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سیٹیں جو ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. تو ہم اب ان کو بچانے کے لیے آخری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو پیغام رسانیاں کی جا رہی ہیں اور عدلیہ کے اوپر حملہ آور دوبارہ پھر ہوا جا رہا ہے. اور اس بات کا کوئی جواب نہیں اٹھاتا, سوال نہیں اٹھاتا کہ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی غیر آئینی ہے یا اس کو آئین اور قانون کو تہہ خاک کر کے یہ فیصلہ دیا گیا. اس وقت آپ کا آئین اور قانون کہاں تھا جب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے؟ اس وقت آئین اور قانون کہاں گیا تھا جب صوبائی اسمبلیوں تحلیل ہوئی تو 90 دن کا الیکشن کرنا؟ کیوں نہیں آپ بولے, کیوں نہیں آواز اٹھائی, کیوں نہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کی کہ آئین میں 90 دن کا لکھا ہے تو کیوں نہیں الیکشن کروائے جا رہے؟ اس وقت بھی آپ آئین کو تہہ خاک کر چکے تھے, اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں. اور ایک بات اور چیز, اس فیصلے کی بہت ساری سمتیں ہیں. اس فیصلے کو آپ جتنا آپ کھولیں گے آپ کو اتنے ہی جو چیزیں جو سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی اور آنے والے دنوں میں مسائل جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ختم ہوتی دکھائی دیں گی. اس طرح کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس ختم ہو چکی ہے, تو اس طرح کہ اب ترامیم تو ہو نہیں سکتی, اب ایکسٹینشن بھی نہیں ہو سکتی. تاہم حکومت کیا سوچی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکومت کیا کرنے چاہ رہی ہے کہ حکومت 2 چیزیں ہیں. حکومت اب اس فیصلے کے اوپر یا تو نظر ثانی اپیلیں دائر کرے گی, یقیناً نظر ثانی اپیلیں دائر کرے گی. اگر نظر ثانی اپیلیں دائر نہیں کرتی تو پھر ترمیم کرے گی, قانون میں ترمیم کرنے کے لیے پھر جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا, جوائنٹ سیشن کے ذریعے ترامیم کر کے منظوری لی جائے گی. حکومت یہ ہے کہ پارلیمان کے ذریعے پارلیمان کہے گی ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے, یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے. تو اب یہ ایک مزید حکومت جو ہے وہ ایک محاذ رائے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کا
کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیصلہ لگتا ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں، کیونکہ ججز ایک موڈ بنا چکے ہیں کہ اب وہ کسی دباؤ میں کسی پریشر میں نہیں آئیں گے۔ آج کا فیصلہ اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ جو جسٹس ہیں، ججز ہیں، انہوں نے یہ اس بات کا تعین کر لیا ہے کہ اب وہ کسی کی دباؤ میں پریشر میں نہیں آنے والے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ جسٹس منیر کا جو نظریہ ضرورت ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے، آج اس کے اوپر خاک ڈال دی گئی ہے، اس کو ٹھوکر مار دی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان میں آئین اور قانون کی حاکمیت ہوگی، عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرے گی، اور بغیر کسی دباؤ کے ہی اداروں کا فیصلہ کرنا اور آئین اور قانون کو مد نظر رکھنا اور آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی جو ذمہ داریاں ان کو سر انجام دینا ہی پاکستان کی بقا اور جمہوریت کے فروغ کی ضامن ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری انفارمیشن۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر میری اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا، اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔